अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इमराना नाहिद और मैं हूं अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने समंदर पार पाकिस्तानी के लिए जदीद रिहायशी यूनिट तामीर करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि मुल्क में इस शोबे में मौजूद शानदार मौके से खातिर ख्वाह फायदा उठाया जा सके। एक पुलिस एहलकार आज इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमले में शहीद हो गए। पाकिस्तान ने इलाकाई ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के जरिए खित्ते को पुरअमन खुशहाल बनाने के पुख्ता अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने कौमी तरक्की के लिए खवातीन की सलाहियतों को बरूए कार लाने की गरज से साजगार माहौल पैदा करने पर जोर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से जारी करदा डी नोटिफिकेशन का हुक्म मुअत्तल करके पंजाब के वज़ीर आला को बहाल कर दिया है। भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों की जारी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। अमरीका के वार नुमाइंदगान की कमेटी ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के हवाले से हलफ की खिलाफवर्जी पर सरकारी अहदेदारों को नाअहल करार देने की सिफारिश की है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा। खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता रिहायशी यूनिट तामीर करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए आलमी मयार की रिहायशी सहूलियात की तामीर से मुतालिक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए दी। वफाकी तरक्काती इदारे ने वज़ीर आज़म को इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को आलमी मयार की रिहाइश गाहों की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने हिदायत की कि इस मकसद के लिए आलमी साख की हामिल तामीराती कंपनियों की खिदमात हासिल करनी चाहिए। उन्होंने इन तरक्काती मनसूबों की जल्द तकमील की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं और उनकी फलाह बहबूद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT की बरामदात में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है क्योंकि मुल्क में इस शोबे में बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। आज इस्लामाबाद में IT की बरामदात के फरोग के सिलसिले में एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद के मुकाबले में IT की बरामदात में इजाफे के लिए कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो IT के शोबे की तरक्की के लिए यूनिवर्सिटियों, दानिश्वरों, IT की सनत के दरमियान रवाबित कायम करें। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान की IT की बरामदात गुज़िश्ता साल 2 अरब 60 करोड़ डॉलर थी और कोशिश की जा रही है कि रवां साल इन बरामदात का हुजूम बढ़ाकर 5 अरब डॉलर किया जाए। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रीलांस अपराधी कुव्वत है और मुल्क का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का शोबा अपनी सलाहियत में इजाफे की कोशिश कर रहा है। इजलास को मजीद बताया गया कि IT की सनत में नए लोगों को शामिल करने के लिए यूनिवर्सिटियों में IT में 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में IT के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की मंजिल की हैसियत से मुतारिफ कराया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IT के बरामद कुनंदगान की सहूलत के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इमदादी डेस्क कायम किए हैं। आज इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में खुदकुश धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक एक मुश्तबा गाड़ी को पुलिस चौकी पर तलाशी के लिए रोका गया, जिस पर गाड़ी चलाने वाले खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार धमाके के फौरी बाद जाए वकूआ पर पहुंच गए और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस से इसकी रिपोर्ट तलब की है। वजीर आजम ने एक बयान में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अदील हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया।
انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس بہادر پولیس اہلکار کو سلام پیش کرتی ہے جس نے دہشت گردوں کو روکا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور انہیں علاج معالجے کی تمام بہترین ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے آئی جی پولیس کو غیر معمولی جرات مندی کا مظاہرہ کرنے پر پولیس اہلکاروں کو ایوارڈ دینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو فرائض کی انجام دہی میں ان کے جذبے اور لگن پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پولیس کی جرات مندی کے باعث اسلام آباد ایک بڑے سانحے سے بچ گیا ہے۔ شہید پولیس کانسٹیبل کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے شہید کانسٹیبل عدیل حسین کے اہل خانہ کو شہدا پیکج دیا جائے گا۔ ادھر اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی دھماکے کی سخت مذمت کی اور ایک بڑے سانحے سے بچانے میں اسلام آباد پولیس کی جرات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج اسلام آباد میں خودکش حملہ ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس کے شہید عدیل حسین کو غیر معمولی جرات اور بہادری پر تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عدیل حسین نے وفاقی دارالحکومت کو دہشت گردی کے ایک بڑے سانحے سے بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ عدیل حسین کی قربانی کا حکومتی سطح پر اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید عدیل حسین کی بیوہ کو اسلام آباد پولیس میں ملازمت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ حکومت شہدا پیکج کے تحت شہید عدیل حسین کی بیوہ کو 1,65,00,000 روپے دے گی۔ اس کے علاوہ ان کے اہل خانہ کو ایک پلاٹ بھی دیا جائے گا۔ قازقستان کے ایک وفد نے نائب وزیر اعظم کی قیادت میں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے وفد کا خیر مقدم کیا اور اس بات کو سراہا کہ ہوا بازی، سرمایہ کاری اور بینکنگ کے شعبے میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں سے نہ صرف تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھیں گے بلکہ عوامی سطح پر روابط میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے 11ویں اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر اتفاق کو سراہا اور مشترکہ بزنس کونسل کے ایک ساتھ انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا جس نے دونوں ممالک کی کاروباری شخصیات کو اکٹھا کیا۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے اپنے وفد کے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان نتیجہ خیز رابطہ کاری جاری رہے گی اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے اور بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کا کامیاب انعقاد بڑھتے ہوئے تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وفد بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے 11ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سرکاری دورے پر ہے۔ پاکستان نے علاقائی ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے ذریعے خطے کو خوشحال اور پرامن بنانے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے پاکستان قازقستان بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے 11ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری نہ صرف چین اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے والی راہداری ہے بلکہ اس کا مقصد قازقستان سمیت دوسرے علاقائی ملکوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے تاکہ خطے میں اشیاء کی نقل و حمل، لوگوں کی نقل و حرکت اور خدمات کے تبادلے کے ذریعے اس کے وسیع تر ثمرات حاصل کیے جا سکیں۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان ریل، روڈ اور فضائی روابط پر بھی زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے اس بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایاز صادق نے توانائی، مادی وسائل اور قیمتی پتھروں کے شعبے میں تعاون کے لیے پاکستان قازقستان کے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر زور دیا تاکہ ان قدرتی وسائل سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے، نمائشوں کے انعقاد اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری روابط مضبوط بنانے کے لیے لاہے عمل تیار کرنے کی تجویز دی۔ ایاز صادق نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان راہداری، تجارت، سیاحت، کپاس کی صنعت، زراعت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے اور ان پر دستخطوں کے منتظر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک وفد نے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے رکاوٹوں کے حل میں تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ پاکستان کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سفیر کا خیر مقدم کیا اور پاکستان اور ایران کے درمیان مذہبی اور ثقافتی اقدار پر مشتمل صدیوں پرانے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ سید محمد علی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں وسیع تر تعاون کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے لیے سرحدی منڈیاں کھولنا، مال کے بدلے مال، آزادانہ تجارت کے معاہدے اور باہمی سرمایہ کاری جیسے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے خواتین کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے تاکہ قومی ترقی کے لیے ان کی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی خواتین کو مواقع فراہم کرتی ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے اس بات کو سراہا کہ بڑی تعداد میں طالبات اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ لے رہی ہیں اور تمام پیشوں میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنفی تفریق میں نمایاں کمی ہوئی ہے کیونکہ مختلف شعبوں میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو جینڈر گیپ بالخصوص تعلیم کے شعبے میں تھا وہ تیزی کے ساتھ پر ہو رہا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کی انرولمنٹ کی شرح بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس عمل نے ہماری بچیوں کو مواقع دیے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر سکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے سی ٹی ٹی کمپلیکس پنو کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائی میں زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ صدر نے ان کی جرت، بہادری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم کی تعریف کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سپریم کورٹ کے وکیل منصور عثمان آوان کی پاکستان کے اٹارنی جنرل کے طور پر تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آئین کی شق 100 کے تحت دی۔ صدر نے اشتر اوصاف علی کا اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفی بھی قبول کر لیا۔ نیشنل سیکیورٹی کورس 2023 کی گریجویشن کی تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی مہمان خصوصی تھے۔ نیشنل سیکیورٹی کورس میں سول سروس اور منتخب شدہ حکام کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے افسروں نے بھی شرکت کی۔ کورس کا بنیادی مقصد کورس کے تمام اراکین کو جامع قومی سلامتی کے قیام میں قومی طاقت کے تمام عناصر کے باہمی عمل کو سمجھنے کے قابل بنانا تھا۔ صدر نے کورس مکمل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی اور انہیں سرٹیفکیٹس دیے۔ سینٹ کا مختصر اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت چیئرمین صادق سنجرانی نے کی۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی حکومت کا ترمیمی بل 2022 بھی اجلاس میں منظور کیا گیا۔ بل کا مقصد اسلام آباد میں موجودہ یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ اور میئر کا براہ راست انتخاب ہے۔ ان ترامیم کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی آبادی کی ضروریات کے مد نظر رکھتے ہوئے یونین کونسل کی تعداد 125 ہوگی۔ ووٹرز مشترکہ طور پر براہ راست انتخاب کے ذریعے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کریں گے۔ یہ بل قومی اسمبلی پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ چیئرمین نے حزب اختلاف کی جانب سے شور شرابے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کر دیا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے حلقوں کی نئی حد بندی سے متعلق حکومت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے۔ آج اعلان کیے گئے ایک مختصر فیصلے میں جسٹس عامر فاروق کیانی نے اس حوالے سے حکومت کے فیصلے کو غیر مصدقہ قرار دیا۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو حکومت کا موقف سننے کے بعد اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بحال کر دیا ہے۔ آج لاہور میں گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ڈی نوٹیفیکیشن کے خلاف چوہدری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے 5 رکنی لارج بینچ نے صوبائی کابینہ بھی بحال کر دی۔ معزز عدالت نے گورنر پنجاب، اٹارنی جنرل اور دوسرے افراد کو اگلی سماعت کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں جو اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو ہوگی۔ اس سے پہلے سماعت کے دوران چوہدری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے چوہدری پرویز الہی کا دستخط شدہ ایک بیان حلفی پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ اگر گورنر کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا جائے تو پنجاب اسمبلی اگلی سماعت تک تحلیل نہیں کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شام اسمبلی بلڈنگ لاہور میں شروع ہوا۔ اسپیکر سردار ستین خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔
اجلاس کے دوران ایوان نے متفقہ طور پر پنجاب میں قرآن کی اشاعت اور ریکارڈنگ کا ترمیمی بل مجریہ 2022 اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی لاہور بل مجریہ 2022 کی منظوری دی. گجرات یونیورسٹی ترمیمی بل 2022 کی بھی منظوری دی گئی. دیامر بھاشا ترقیاتی کمپنی کے ترجمان نے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع نہ دینے سے متعلق سماجی رابطے پر اطلاعات کو مسترد کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ واپٹا اور دیامر بھاشا ڈیم کی انتظامیہ پہلے دن سے منصوبے والے علاقے کے افراد کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے سال 2020 سے مقامی افراد کو انجینئرز، تکنیکی اور غیر تکنیکی عملہ اور محنت کشوں کی حیثیت سے روزگار کی فراہمی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مشترکہ روزگار کمیٹی قائم کی گئی ہے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، بڈگام، بارہمولہ، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، اسلام آباد، راجوری، ڈوڈا اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں اور مکینوں کو ہراساں کیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو پست نہیں کر سکے گی اور وہ اپنی جدوجہد مکمل کامیابی تک جاری رکھیں گے. ادھر سری نگر اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. جموں و کشمیر وارثین شہداء کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کو اپنی قراردادوں کے مطابق حل کرائے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بڈگام کے علاقے چاڈورہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈے جموں و کشمیر کے زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے. ادھر استنبول میں منعقدہ سیمینار میں مقررین نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. بھارتی ریاست سکم کے علاقے سیما میں فوج کے ایک ٹرک کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 3 جونیئر کمیشن افسروں سمیت کم از کم 16 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. حادثے میں 4 فوجی زخمی بھی ہوئے. امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے جو 6 جنوری 2021 میں امریکی دارالحکومت پر حملے کی تحقیقات کر رہی تھی سفارش کی ہے کہ جن افراد نے آئین کی حفاظت اور دفاع کا حلف اٹھایا اور پھر بغاوت کی انہیں عوامی عہدے رکھنے سے نااہل کیا جائے. حتمی رپورٹ 9 ارکان پر مشتمل کمیٹی کی اس متفقہ رائے شماری کے 3 دن بعد جاری کی گئی ہے جب اس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 2020 کے صدارتی انتخاب سبوتاژ کرنے کی کوشش کے الزامات پر محکمہ انصاف کو کارروائی کی ہدایت کی. چین نے تبت سے متعلق انسانی حقوق کی مبینہ مسائل کے حوالے سے 2 چینی اہلکاروں کے خلاف امریکی پابندیوں کے جواب میں 2 امریکی شخصیات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان باؤ ننگ آج روزانہ کی نیوز بریفنگ میں چین کی پابندیوں کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس یوکرین میں جنگ کا سفارتی ذرائع سے جلد یا بدیر خاتمہ ہو جاتا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کے ایک روز بعد ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کا مقصد تنازع کو طول دینا نہیں ہے کیونکہ کشیدگی میں اضافہ بلا جواز نقصانات کا باعث بن سکتا ہے. انہوں نے یوکرین کو امریکہ کی جانب سے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام سمیت فوجی امداد کی اہمیت کو رد کر دیا اور کہا کہ روس اس سے نمٹنے کا راستہ ڈھونڈے گا. ایران نے کہا ہے کہ یورپ کی ایران کے معاملات اور اس کے داخلی امور میں جاری مداخلت کے حوالے سے یک طرفہ سوچ ناقابل قبول ہے. ایرانی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے ہسپانوی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں کہی جس میں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پھر سے کراچی میں شروع ہوگا. دوسرا ٹیسٹ اگلے ماہ کی 2 تاریخ سے ملتان میں کھیلا جائے گا. ادھر ایک روزہ بین الاقوامی میچ اگلے ماہ کی 10 تاریخ سے کراچی میں کھیلے جائیں گے. سیریز کے لیے 27 ہائی ڈیفینیشن کیمرے نصب کیے جائیں گے. ادھر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے آج نیشنل
کرکٹ ارینا میں ایک ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس موقع پر منفرد انداز میں فٹ بال بھی کھیلا۔ ٹریننگ سیشن میں کھلاڑیوں نے 5 سے 6 کھلاڑیوں کے گروپ کی صورت میں بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور کیچ کرنے کی پریکٹس کی۔ دوسری طرف پاکستانی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کیا ہے۔ پی سی بی کے ترجمان نے کہا کہ سیریز کے دوران بازید خان، کرس ویرس، ڈینی موریسن، اسکاٹ سٹائرس، سائمن ڈول، عروج ممتاز اور وقار یونس کمنٹری کریں گے۔ سکندر بخت میچ سے پہلے اور بعد میں ہونے والے شو پچ سائڈ شو کی میزبانی کریں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ پاکستان کو اس کی سرزمین پر آسان حریف نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیریز میں اسپنر اہم کردار ادا کریں گے۔ نیوزی لینڈ نے آخری مرتبہ 1990 میں پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، جس میں نیوزی لینڈ کو 43 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مردوں اور خواتین کی قومی نیٹ بال چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 11 تاریخ سے اسلام آباد میں ہوگی۔ چیمپئن شپ کا اہتمام پاکستان نیٹ بال فیڈریشن پاکستان سپورٹ فورس کے تعاون سے کرے گی۔ پاکستان وابٹا کی ٹیم مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں اپنی ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اسلام آباد پولیس نے پاکستان شہداء میموریل شوٹنگ مقابلہ جیت لیا ہے۔ مقابلے کا اہتمام نیشنل پولیس بیورو نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کیا۔ مرد اور 45 خواتین پولیس اہلکار سمیت ملک بھر سے پولیس اہلکاروں کی 10 ٹیموں نے چیمپئن شپ میں پستول، رائفل اور سنائپر کیٹیگریز میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مردوں کی کیٹیگری میں سندھ کی پولیس ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ خواتین کی کیٹیگریز میں اسلام آباد خواتین پولیس نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پشاور میں خواتین کی بین الحلقہ جاتی گیمز میں ثوابی کی ٹیم نے مردان کی ٹیم کو ہرا کر ٹرافی جیت لی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے رکن ساجدہ حنیف اس موقع پر مہمان خصوصی تھیں، جنہوں نے جیتنے والوں کو ٹرافیز اور نقد انعامات سے نوازا۔ مردان نوشہرہ ثوابی کی تمام یونین کونسلوں سے 6 ٹیموں نے گیمز میں حصہ لیا۔ مردان زون کے مقابلے ختم ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہر زون کی جیتنے والی ٹیمیں صوبائی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اپنے بھرپور قدرتی وسائل کی وجہ سے سرمایہ کاری کے لیے پرکشش خطہ ہے۔ آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے لیے جنوبی کوریا کے اعزازی کونسل جنرل عفان عزیز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں صنعت اور تجارت سمیت سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لیے تیونس کے اعزازی کونسل جنرل عباد رشید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات کے دوران جنوبی کوریا اور پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں مختلف شعبوں میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے کل ذخائر $12 ارب ہیں۔ ہفتہ وار بیان میں اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ اس ماہ کی 16 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $6.11 تھے۔ کمرشل بینکوں کے پاس خالص غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $5.88 ہیں۔ 16 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر غیر ملکی قرض ادائیگی کی وجہ سے $58.40 سے کم ہو کر $6.1162 رہ گئے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کا ترقیاتی ادارہ منافع بخش کاروبار کی ترقی کے لیے نوجوان تاجروں کی چھوٹے کاروبار شروع کرنے اور نظم و نقد کے بارے میں ایک روزہ تربیتی پروگرام پیر کو منعقد کرے گا۔ تربیتی ورکشاپ چھوٹے تاجروں اور صنعت کے اسلام آباد چیمبر میں منعقد ہوگی۔ اتھارٹی میں ذرائع کے مطابق تربیتی پروگرام چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو مفت مشاورتی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 169 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,669 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم میں 132 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 194 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 327 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 104 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 189 میں کمی، جبکہ 34 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت
खरीद 223 रुपये 15 पैसे, कीमत फरोख्त 228 रुपये 16 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 268 रुपये 86 पैसे 274 रुपये 92 पैसे, यूरो 237 रुपये 17 पैसे 242 रुपये 4 पैसे, सऊदी रियाल 59 रुपये 27 पैसे और कीमत फरोख्त 60 रुपये 72 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,52,006 रुपये रही। कराची पोस्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 43,622 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 33,984 मीट्रिक टन बरामदी और 9,638 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल ने सर्च का दायरा कार वसी करते हुए एक नए ऑप्शन की आजमाइश कर दी है, जिसमें वीडियो क्लिप्स के अंदर भी टेक्स्ट सर्च किया जा सकता है। तवक्को है कि इस तरह सार्फिन मतलूबा वीडियोस की बेहतर सर्च कर सकेंगे और इस पर एसईओ की नए सिरे से तदवीन हो सकेगी, जो वीडियो में शामिल किए जाने वाले या अज खुद बनने वाले कैप्शन को सर्च कर सकता है। इससे सार्फिन किसी भी वीडियो का जरूरी हिस्सा देख सकेंगे। साइंसदानों ने मुंह से बदबू आने के मसले का ऐसा हल तलाश कर लिया है जो अमूमन लोगों के बावर्ची खानों में मौजूद होता है। अब तक किए जाने वाले मुतादिद तालिब पर किए जाने वाले तजज़िये में मालूम हुआ है कि खमीरशुदा ग़िज़ाओं जैसा कि दही में एक बैक्टीरिया होता है जो मुंह से बदबू आने वाले जिम्मेदार प्लेग को साफ कर सकता है। मुंह से आने वाली मुस्तकिल बदबू की बुनियादी वजह सल्फ्यूरिक मरकबात होते हैं, जो ये बदबू वजूद में आती है जब जुबान की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया प्रोटीज को तेज से तोड़ते हैं और इजाफी मिकदार में बदबूदार केमिकल बनाते हैं। ये थी साइंस की दुनिया से खबरें और अब मौसम का अहवाल। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तजा से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -14, अस्करदू -11, ज़ियारत -9, अस्तोर गुब्बिस कलात -7, गिलगित कलाम -6, हुंजा -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 1, लाहौर 7, कराची 10, पेशावर 1, कोयटा -4, मुजफ्फराबाद 2, गिलगित बल्तिस्तान -6, अस्करदू -11, श्रीनगर -5, जम्मू 6, लेह -14, पुलवामा -5, शुपियां -4 रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जदीद रिहायशी यूनिट तामीर करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने IT के शोबे की बरहमदाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि मुल्क में इस शोबे में मौजूद शानदार मौके से खातिर ख्वाह फायदा उठाया जा सके। और एक पुलिस एहलकार आज इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमले में शहीद हो गए। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन इलियास अख्तर, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला गुलाम मुश्तबा मेमन, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।